जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और हमारा प्रोग्राम है झूठ सच। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी भी मुनज़्ज़म झूठ की, प्रोपेगेंडे की, मिस इन्फॉर्मेशन की, उसकी मुख्तलिफ सूरतों की और उससे हम कैसे बच सकते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही मौजू पर बात करेंगे और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमने दावत दी है खालिद भट्टी साहब को, जो सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर बिलखसूस जो एक कितना वल्नरेबल ये हो सकता है कंज्यूमर्स के लिए और कैसे ये प्रोपेगेंडे के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ समाजों को मुतासर कर रहा है, जमहूरियतों को मुतासर कर रहा है। तो इस पर इनकी काफ़ी गहरी नज़र है और हम आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इससे गुफ्तगू करें, अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा हसास है कि हमें ये लगता है कि मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हुए हम कंट्रोल में होते हैं, हम एक्टिव होते हैं और जो कंज्यूम हम कर रहे हैं कंटेंट वो हमारी मर्जी का होता है, हम चूज़ कर सकते हैं, हमारे सामने आ सकता है। लेकिन जो जदीद तहकीक है जो कि पूरी दुनिया में हो रही है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, उनमें ये पहलू सामने आया है कि सोशल मीडिया का रवैया ऐसा होता है कि अगर आप दिन में कुछ ख़ास टाइम से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए वो वैसे तो बड़ा सख्त लफ्ज़ है एडिक्ट होने का, यानी कि आपको इतनी आदत हो जाती है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, वो कंटेंट कंज्यूम किए बगैर। और ये क्या मामला है और क्या जब कोई सारिफ, सोशल मीडिया का सारिफ किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म का या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट का, विजुअल कंटेंट का, टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का एडिक्ट हो जाए तो वो कितना वल्नरेबल हो सकता है किसी भी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बनने के हवाले से। और जाने अनजाने में कोई ऐसी पोस्ट शेयर करना या कोई ऐसा मामला डिस्कस करना सोशल मीडिया के ऊपर जो जिसे मस्बत करार नहीं दिया जा सकता। तो खालिद भट्टी साहब, ये जो एक मैंने तवील सा तारुफ करवाया, ये वाकई सख्त लफ्ज़ है एडिक्ट होने का या बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच कर देने का सोशल मीडिया के साथ, या वाकई ऐसा है दुनिया में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि सारिफ जो है वो अपने आप को अलग कर नहीं पा रहे, दिन के किसी भी हिस्से में या रात को भी वो यूज़ कर रहे होते हैं। देखें काशिफ साहब, दो चीज़ें हैं इसके हवाले से। एक तो ये कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो एंटरटेनमेंट के लिए। अगर तो आप एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, ड्रामे, मूवीज़, अब ये होता है कि ख़वातीन भी और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं या नौजवान कह लें, तो वो ये जो जिस वक्त चल रहा होता है प्राइम टाइम में ड्रामे चल रहे होते हैं, तो वो उनको नहीं देखना पसंद करते। वो बाद में जो है वो एड फ्री अपनी मर्ज़ी से कोई सीन देख लिया, नहीं देख लिया, तो एक नए नए रुझानात जो है वो पैदा हो रहे हैं। यही सिचुएशन जो है वो न्यूज़ के प्रोग्राम्स के साथ है। लोग उसको टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे बराह रास्त देखने की बजाय, जब वो चल रहे होते हैं, वो बाद में जब अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं। फिर ट्रेंड इस तरह का बन गया है कि जो खुद टीवी चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स में से कुछ उसमें से हिस्से निकाल के जो वो समझते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आप तक पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो एक्चुअली आपका अपना इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, क्योंकि जब तक वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे थे तो इतने बड़े पैमाने पे ये मुमकिन नहीं था कि इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करें, उसका वो सारा कुछ करें। तो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा डेवलप हो गई है, वो ज़्यादा टूल डेवलप हो गया है, तो अब ये बड़ा आसान है कि जो 8 अरब इंसान हैं, आप उनके बारे में, उनके सियासी रुझानात क्या हैं, उनके समाजी रुझानात क्या हैं, वो क्या देखना पसंद करते हैं, क्या देखना पसंद नहीं करते, वो किस किस्म की शॉपिंग करते हैं, चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस काबिल बना दिया है कि वो आपकी ज़रूरियात का ना सिर्फ ये कि ख्याल रख सकते हैं, बल्कि वो आपके लिए एक जो वर्चुअल दुनिया है, एक बबल जो है वो क्रिएट कर देते हैं, आप उसके अलावा कुछ देखते नहीं हैं। तो ये एक उसका दूसरा पहलू है। आप ये समझ रहे होते हैं कि दुनिया में वही कुछ हो रहा है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फेक हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डिसइंफॉर्मेशन हो, लेकिन एक मखसूस किस्म का कंटेंट आपको दिखाया जाता है। आप देख लें, अभी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी अपना जो पिछला इलेक्शन था उसका, लोकसभा का,
جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے 30% جو بجٹ تھا اپنے الیکشن کا اس کو سوشل میڈیا پہ خرچ کیا. اٹ واز اے میسو. انہوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں, تھاؤزنڈس آف واٹس ایپ گروپس ہیں, اس کے ذریعے سے لوگوں تک وہ میسیجنگ کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی کرتے ہیں, ایک ہی طرح کی میسیجنگ کرتے ہیں. بس جو اس وقت اینٹی مسلم کیمپین چل رہی ہے انڈیا میں, وہ اس کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے. فیس بک نے کمپلینٹس کی انڈین گورنمنٹ کو کہ یہ آپ کے جو پیجز ہیں, فیک پیجز ہیں, یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, بند بھی کیے ہیں. لیکن آپ کس حد تک اس کو کر سکتے ہیں؟ آپ کو ظاہر ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو بھی بزنس چاہیے, ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں, انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے. تو اب یہ جو کچھ وشس پروپیگنڈا کیمپین اس وقت چل رہی ہے الیکشن میں, اور جتنا زہریلا مواد سوشل میڈیا کے ذریعے انڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے اور ایک مخصوص قسم کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے, تو یہ اب ممکن ہو گیا ہے. دیکھیں پہلے ایڈیٹوریل طے ہوتا تھا, اس کو فالو کیا جاتا تھا. سوشل میڈیا کا تو کوئی ایڈیٹوریل نہیں ہے, کوئی ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہے. جو آپ نے مطلب میں اگر ایک مخصوص جماعت کا حامی ہوں تو میں اس سوشل میڈیا کے اوپر اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر مجھے جو مواد آئے گا آہستہ آہستہ میں اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہوں کہ اس سے باہر جو بھی خبر میرے سامنے آتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے, وہ غلط ہوتی ہے, وہ فیک نیوز ہوتی ہے, وہ مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے. اچھا یہ تو ہو گیا نا صارف کی حد تک بات. جی. ایک چیز بہت زیادہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں گفتگو ہو رہی تھی سیمولیشنز کے اوپر اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے رول کے اوپر, تو انہوں نے یہ تک کہا کہ 2024 میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک رول ہے, ایک کردار ہے, وہ ہمیں ایک ورچوئل ورلڈ کے اندر رہنے پہ مجبور کر رہا ہے. اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب آلموسٹ ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو ایک ٹول جو ہے وہ اویلیبل بھی ہے. بلکہ لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جیمنائی رکھنا ہے یا آپ نے چیٹ جی بی ٹی کو یوز کرنا ہے, مائکروسافٹ ورڈ, اور دوسری طرف گوگل اور یہ بنگ کو یوز کرنا ہے, کس کا, اور سب کے اپنے اپنے جو ہیں وہ ٹولز آ رہے ہیں. تو وہ بھی اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ آپ کی ٹوٹل ایکٹیویٹی سوشل میڈیا کے اوپر پرٹیکولرلی کیا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دو طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے. ایک تو پولیٹیکل انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, یہ سارا پروپیگنڈا اس کے لیے. دوسرا مارکیٹنگ کے لیے. آپ کے یہ جو ٹرینڈز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اس کو پھر یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے, اور آپ کو مجبور کیا جاتا ہے وہ پروڈکٹس خریدنے کے لیے جو کہ آپ شاید نہیں خریدنا چاہتے نارمل حالات میں. اگر آپ کو وہ انفارمیشن نہ آ رہی ہو ساری تو وہ آپ شاید نہ خریدیں گے چیز. لیکن وہ کیونکہ آپ ورچوئل ورلڈ میں ہیں, ایک آپ ایک ریئلٹی آپ کے لیے کریٹ کر دی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں فیس بک پہ میرے بہت سارے دوست ہیں, پولیٹیکل دوست بھی ہیں, وہ شکوا کرتے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں, انگیج ہوتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. تو میں انہیں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ فیس بک ایک ورچوئل ورلڈ ہے, ہر بندہ جو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے. دوستی تو ہے کہ اگر فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے. تو اس طرح سے یہ ایک ایشو ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے ابھی تو اس کو فلی طور پہ یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ دوست ہوتا نہیں ہر فیس بک فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہونے والا. ٹھیک ہے, تو نہیں دیکھیں, ایک میں اس کے اوپر اور بھی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بنت ہے, ایک سٹرکچر ہے, میکنزم ہے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کا, اس میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. میں نے خود نوٹ کیا ایک ریلز کا ایک نیا, آپ اس کو مظہر کہہ لیں, فینومینن کہہ لیں, تو بعد میں نے اسکرین ٹائم چیک کیا تو آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک تو آپ کو نہیں پتہ لگتا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں, اور وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسی ہے جو آپ کی مرضی کی ریلز 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ اس سے بھی کم. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی چونکہ لوگوں کا جو کانسنٹریشن وہ ہے وہ بہت تھوڑا ہو گیا ہے, نظر رکتی نہیں ہے, وہ بار بار چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں. اور مجھے تو ایسا نہیں لگتا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 40 منٹ کا ایک انٹائر پیکج ہے. جب آپ ریلز کے اندر جائیں گے تو وہ ریل کو آپ مختلف نہ سوچیں, وہ آپ کی جو ایک پسند ناپسند کے مطابق بنائے گا ایک پورا پروگرام ہے جس میں کھیل بھی آ جاتے ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی آ جاتی ہے, سیاست بھی آ جاتی ہے. وہ تو بہت سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے یہ ورچوئل ورلڈ. بالکل, اور اس کی ریزن ہے. دیکھیں جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اس کو اینالائز کرنا ہے, اور پھر آپ نے آگے کیسے سوچنا ہے وہ پھر آپ کے اوپر ایک پوری پروپیگنڈے کی جو ہے وہ بھرمار ہوتی ہے. اس وقت جو ساری بحث چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے
کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں. اس کے حوالے سے بھی بحث چل رہی ہے کہ وہ انسانی زندگی کو, انسانی شعور کو, سوچنے کے انداز کو, رہن سہن کو کس طریقے سے امپیکٹ کریں گے. اور اب ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ سرحدیں تو خیر بند کر رہے ہیں, وہ گلوبل ورلڈ تو نہیں اس طرح کی, لیکن ایک گلوبل ورچوئل ورلڈ جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے, جس میں آپ کہیں رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ جو بھی چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی ایکسچینج آف ویوز کر سکتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور ہمارے جیسے جو ممالک ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کی سطح بھی بہت بلند نہیں ہے, مطلب اگر آپ کے 50-60% لوگ جو ہیں صرف لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو اس میں سے ایکچولی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کتنے ہیں, تو وہ بہت کم تعداد میں. تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ ہمارے ہاں سوسائٹیز کے لوگ زیادہ جلدی وکٹم بنتے ہیں اس ساری سچویشن کے جو کہ ہمارے ارد گرد اس وقت ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. جیسے آپ نے ریل کی بات کی ہے, آپ کو میسج دینا ہے, اب تو 30 یا 40 سیکنڈ میں آپ کو میسج مل گیا, آپ نے اس کو آگے بھی پھیلانا ہے, آپ اس کو بار بار بھی دیکھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کی ریل ہے, اگر آپ 4 دفعہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے 4 دفعہ دیکھ لیا, کیونکہ وہ ہے اتنی چھوٹی, لیکن وہ میسج 120 منٹ آپ نے دیکھ لیا. تو یہ جو اب جدید ٹولز ہیں اور جس طریقے کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ صرف پالیٹکس کے لیے نہیں ہے, یہ ہر حوالے سے ہے, یہ زندگی کے ہر شعبے کو جو ہے افیکٹ کر رہا ہے, اور یہ مزید کرے گا, کیونکہ آپ کی جو مطلب تھنکنگ ہے, آپ کا ایک شعور ہے, آپ اپنے ارد گرد سے ایک شعور حاصل کرتے ہیں, لیکن جو ارد گرد سے آپ شعور حاصل کرتے ہیں اب اس کو متاثر کر رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. مثلا پاکستان میں یہ ایکس جو ہے, جو لوگ ہر وقت ایکس پہ ہوتے تھے, اب وہ کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی وی پی این کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں کہ ہم نے مطلب لوگ دیکھیں نہ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو دیکھیں نا. ایک سوشل میڈیا جہاں انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یہ ساری چیزیں, نالج, یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, وہاں آپ کا ایکسپریشن بھی ہے. اس کا سیکنڈ اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے ایکسپریس بھی تو کرتے ہیں نا, صرف یہ تو نہیں کہ آپ ریسیو کرتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ دیتے بھی ہیں اس کے ذریعے. بالکل, اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. خالد بھٹی صاحب, ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ یہ جو ایک ورچوئل ریالٹی ہے, اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اندر ہم اتنا زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں کہ اب یہ مباحث ضروری ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ڈیٹیچمنٹ تو خیر ذرا تھوڑا سا ہمارے خطے کا ورڈ آ جاتا ہے پرانا, لیکن یہ ہے کہ ڈی ٹاکس کیسے کر سکتے ہیں. ممکن ہے یہ ممکن ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں آپ ایک چیز کی آپ کو ہیبٹ ہو جاتی ہے, عادت جو ہے اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے, اس کو چھوڑنا ذرا تھوڑا مختلف ہوتا ہے, یہ انسانی ہیومن سائیکی کا حصہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنا ٹائم آپ کنزیوم کرتے ہیں. مثلا میں نے اب دیکھا ہے, میں اب دیکھتا ہوں اکثر جب ٹی وی ٹاک شوز میں, تو جو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب بات نہیں کر رہے ہوتے تو موبائل فون پہ بزی ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انفارمیشن لے رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں, آپ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ دو طرفہ انگیجمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر اب جو 2 طریقے ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. جب آپ انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن اس کے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیونکہ دونوں پہلو ہیں اس کے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہماری نسل تھی, ہمیں کیونکہ عادت تھی, ہم پی ٹی وی کے دور کے لوگ ہیں جو ایک ٹی وی چینل دیکھا, جب ہم چھوٹے تھے تو ایک ٹی وی چینل دیکھتے تھے اور اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا تھا. باقی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت تھی. 2 کام ہوئے, ایک تو کیونکہ ہم لوگ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے تو وہاں گراؤنڈز ہوتے تھے, ہم کھیلتے تھے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت تھی. اب ایک کنال کے جو ہیں وہ اسکول ہیں, بلکہ 5 مرلے 10 مرلے کے اسکول ہیں, جہاں ایک کلاس روم سے دوسرے کلاس روم تک ہی آپ جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. اسی طرح جو پاکستان کی آبادی کی اکثریت ہے, خاص طور پہ جو بچیاں ہیں, ان کے لیے جو مواقع ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کے وہ بہت محدود ہو گئے. اور وہ جو محدود ہوتے ہوئے مواقع ہیں وہ زیادہ پھر ان کے پاس ٹائم بچتا ہے کہ وہ موبائل کے اوپر لگیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں دیکھیں, انٹرٹینمنٹ دیکھیں, یا جو بھی انٹرسٹ ہے ان کا اس کے اوپر وہ آئیں.
تو ہم لوگ پریفر کرتے تھے, ہماری جنریشن اب بھی پریفر کرتی ہے ملنا فزیکلی, لیکن نئی جنریشن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے واٹس ایپ کال کر لیتے ہیں, اس سے خیر خیریت پتہ کر لیتے ہیں, کیا ضرورت ہے اتنی دور ٹریول کر کے جانے کی, کیا ضرورت ہے, مطلب آپ کے پاس ٹولز ہیں تو آپ یہ جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کریں. ہماری جنریشن سے زیادہ جو یہ جنریشن اب آ رہی ہے یہ بہت زیادہ ٹیک سیوی ہے, یہ بہت زیادہ موبائل فون, اسمارٹ فون, آپ گھر میں آدھے گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. آدھا گھنٹہ سر زیادہ بتا دیا آپ نے, بہت زیادہ بتا دیا, ٹھیک ہے نا. آدھے منٹ کے لیے اگر بند ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے. ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا, اس میں ایک اور اہم پہلو بھی یہ ہے کہ جب ہم آبزرو کرتے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, بچوں سے ملاقات ہوتی ہے جو 18-20 سال 22 سال 25 سال تک کی عمر کے ہیں, تو دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, آبویسلی پوری دنیا میں معاملات کم و بیش ایسے ہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یا تو وہ اس کانٹینٹ کی کنزمپشن کے بعد اپولیٹیکل ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اور وہ بہت ہی اوپنلی یہ بات کرتے ہیں کہ اپولیٹیکل ہونا کتنا یعنی اشرف ہے. اور پولیٹکس کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں, یا اگر وہ اپولیٹیکل نہیں ہے تو ایک سرٹن رائٹ ونگ پاپولزم کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک برانڈ بنا ہوا ہے, وہ چلنے کا, بات کرنے کا ایک برانڈ, اور وہ اتنا سکسیسفلی یہاں پہ بنایا گیا وہ برانڈ کہ ایون وہ لوگ جو ایک صورت میں اپنے آپ کو اپولیٹیکل ثابت کر کے, ایک جنریشن جو اپنے آپ کو اپولیٹیکل ثابت کر کے فخر و مباحات کا باعث سمجھتی ہے, وہ کہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے بھی سمجھتی ہے کہ یہ ان کی آئیڈینٹی ہے. تو ایک ورچوئل آئیڈینٹی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہیں یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم. پہلے تو کلاس آئیڈینٹی ہوتی تھی, کلاس کے آئیڈینٹیکل جو ہے وہ کرائسس ہوتے تھے, آئیڈینٹی کرائسس ہوتے تھے. اب یہ معاملہ ورچوئل ریئلٹی کے اندر ہم ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں دو طرح کے ٹرینڈس ہیں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ سیاست سے سمجھتے ہیں کہ سیاست اچھی چیز نہیں ہے, سیاست میں ہم نے کیا ملے گا سیاست میں بات کر کے, یا سیاست میں. کاشف صاحب ہم اتنے پولرائزڈ ہیں اس وقت پولیٹیکلی کہ مطلب مجھے جب اتفاق ہوتا ہے اپنے کزنس کے ساتھ, باقی لوگ فیملی کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا, لارجر فیملی کے ساتھ, تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں پہلے کہ یار پہلے 1 گھنٹہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ہم آپس میں بات کریں گے, ایک دوسرے کے حال چال جانیں گے, ایک دوسرے سے بات کریں. اس کی ریزن کیا ہے؟ جیسے ہی پولیٹیکل بات شروع ہوتی ہے ہم اتنے پولرائزڈ ہیں, اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں, اور اتنی ٹاکسک ایٹماسفیئر ہم نے کریٹ کر دی ہے پولیٹیکلی کہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم مکالمہ اور ڈائلاگ ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا ملاقڑہ شروع کر دیتے ہیں, اور فزیکلی نہ بھی ہوں تو ہم باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں. تو اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ پالیٹکس پہ بات نہ کرنا بعض اوقات بہتر بھی ہے, لیکن ظاہر ہے پالیٹکس از آل اباؤٹ ہوپ, امید کا, اس کے علاوہ تو اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے. سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے, بہتر کرنا ہے, اپنے چیزوں کو, اکانومی کو بہتر کرنا ہے. تو اس لیے یہ سارے جو معاملات ہیں ان سے آپ کو نبٹنا پڑے گا ایز سوسائٹی, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ بات کریں. اب ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ مکالمہ, ڈائلاگ, ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا جو عمل تھا وہ بہت حد تک کمزور ہو گیا, اور اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے. سیاسی جماعتوں نے اپنے اندر ڈائلاگ کرنا چھوڑ دیا, لوگوں سے ڈائلاگ کرنا چھوڑ دیا, لوگوں سے انٹریکشن کرنا چھوڑ دیا. وہ کیا کرتے ہیں, مطلب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی یا پریس کانفرنس کریں, میڈیا, وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. اگر جب میں چھوٹا تھا یا آپ چھوٹے تھے تو ہم اس وقت ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی. اسی طرح سے جو باقی کے گروپس ہیں سوسائٹی میں جو انفلوئنس کرتے ہیں وہ بھی اب سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں یا مین اسٹریم میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. تو کمیونیکیشن رہ ہی گئی ہے, جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھی وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ایڈکشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا, تو وہ ایڈکشن یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گلوڈ ہیں اپنی اسکرین کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر جو ہمارے بیہیویئرز کا ایک پیٹرن ہے ہم اس کو اپنی عام زندگی میں بھی کیری کرنے لگے ہیں. ہم اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے عزیزوں, کزنز, دوستوں, رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے, بلکہ ہم کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر بیٹھ کر فیس بک یا یوٹیوب کے اندر ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی گفتگو کا لیول ہوگا, اسی طریقے سے ٹرولنگ ہوگی, اسی طریقے سے جو ہے وہ بات چیت ہوگی. اور یہ اتنا غیر محسوس طریقے سے ہو رہا ہے